बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए, मंजूर या मुस्तरद होने का जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया है। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट कर दिए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन के पहले 2 मरहलों में तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा रहा। पहले कागजात छीनने की दुहाइयां दी गई, अब तहरीके इंसाफ के लगभग तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की जो हवा चली है उसने पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। जहां एक तरफ तहरीके इंसाफ इस सारे अमल में विक्टिम नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि सानेहा 9 मई रियासत खास तौर पर पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी, जिसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद इमरान खान थे। 9 मई को जिस तरह इदारों को बेतौकीर किया गया, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना ना सिर्फ रियासती जिम्मेदारी है, बल्कि वक्त की जरूरत भी है। इस सारे प्रोसेस में एक रेड लाइन फिर से वाज़े तौर पर खींची जा रही है कि आप जो कोई भी हों, रियासत से बड़े नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को शायद ये छोटी सी बात अब तक समझ आ चुकी होगी कि जिनकी उंगली पकड़कर आप चलना सीखते हैं, उनको रेस में हराने की ख्वाहिश बचपने से ज्यादा कुछ नहीं होती। प्रोग्राम के सिस्टम में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल सलमा भट्ट साहिबा हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है मैं जी इसहाक खाकमानी साहब, रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सलमा भट्ट साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पत्थर पर लकीर है। 8 तारीख को जो है वो इलेक्शन होना है। बैलेट पेपर्स के अंदर, बैलेट बॉक्सेस के अंदर जो है वो बैलेट पेपर्स ने जाना है। लेकिन इससे पहले इस तरह की मिसाल आपको कोई मिलती है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई हो, नॉमिनेशन पेपर्स का जो अमल है, उसके अलावा जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो गया, और ऐसे में हम देखें कि मुखालिफ जो खिलाड़ी हैं आपके, वो मैदान में ही नहीं है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स 99% रिजेक्ट हो गए हैं। इसकी कोई इस तरह से पहले मिसाल मिलती है? जी, अस्सलाम वालेकुम बिनिश, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपका सवाल है, ये देखिए, पहली बात तो ये कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, वो बड़ा खुश आइंद है, और ये इंतहाई नागुज़ीर इलेक्शन है अगर हम इसको बड़े स्कोप में देखें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इलेक्शन में जाए बगैर और कोई हल नहीं है। पाकिस्तान का एक ही हल है, वाहिद हल, वो है जमहूरियत, इलेक्शन और पार्लियामेंट का मजबूत होना। और पाकिस्तान, इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि मईशत हमारी बदहाल है, उसको उठाने के लिए, आगे चलने के लिए और पाकिस्तान की गवर्नेंस को डगर पे लाने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। और क्योंकि हमें दूसरी तरफ जो एतमाद बहाल करना है इन्वेस्टर का, बिजनेस कम्युनिटी का, ताजिर का, हर चीज़ का, वो उसका वे फॉरवर्ड इलेक्शन है। रही बात कि इलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, देखिए असल में हुआ ये, बिनिश आप जिस तरफ इशारा करिए, मेरा ख्याल है कि आप जो बात करिए कि मद्दे मुकाबिल PTI के लोग जो मुस्तरद हुए, तो देखिए PTI ने 3.5 साल जो हुकूमत की, उसके बाद जब PTM की हुकूमत आ गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में 16 महीने वो हुकूमत रही, तो असल में होना तो ये चाहिए था कि 3.5 साल जो वो गुजार कर आए थे हुकूमत में, वो उसका बताते लोगों को, क्योंकि उनकी कारकर्दगी कोई नहीं थी, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। वो लोगों से आटा दाल चीनी, उनकी रोटी, उनका इलाज, बच्चों की स्कूल फीस, माँ बाप की अद्वियात, सब कुछ छीन कर आए थे, और सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था, मईशत तबाह कर दी थी, हर चीज़ रिवर्स में डाल दी थी, उन्होंने IMF के चुंगल में फंसा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसी दलदल में लाके खड़ा कर दिया था कि वो खुद कहते थे, उनके सरबराह जो हैं, कि ये श्रीलंका बनेगा, और ये सारी चीज़ें थी। क्योंकि वो ये सारा जो मलबा था, अब वो चाहते थे कि उन पर ना डले, तो उन्होंने एक उसका नया वतीरा निकाला। उन्होंने जब वो 11 अप्रैल को बाहर आए हुकूमत से, तो उन्होंने एक ये सारी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, अपने तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए एक नया चेहरा सामने लेकर आए अपना, जो उनके अज़ाइम, छुपे हुए अज़ाइम सामने आए, और वो था, वो उससे भी भयानक चेहरा था, और वो था कि जी तब्दीली ने, वो क्या, गुलामी नहीं आज़ादी, साइफ़र का ख़त, और उसके बाद एक सरेआम गुंडागर्दी और सरेआम तशद्दुद, अनारकी, इंतशार, और लोगों को बाहर निकाला, सड़कों पर निकले, मतलब उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, पेट्रोल बम जलाने शुरू कर दिया, ताकि उधर से बिल्कुल ध्यान हट जाए कि हमारी कारकर्दगी पे बात ही ना जाए। और वो लोगों को जिस हकीकी आज़ादी का नारा लगवाते हुए करते उन्होंने लाकर खुद ही 9 मई कर दी, और 9 मई उन्होंने करके ये बता दिया
کہ بیسیکلی پہلے ان کو جب حکومت ہوگی تو ان کی کیا کارکردگی ہوگی اور حکومت سے باہر آئیں گے تو ان کی کیا کارکردگی ہوگی. وہ صرف انتشار فساد اور نالائکی ہے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان سے کوئی جب وہ حکومت میں تھے تب یہ نہ پوچھے آپ نے کارکردگی کیا کی, جب حکومت سے باہر آئے تو انہوں نے پورے ملک میں آگ لگا دی, انہوں نے پورے ملک کی سالمیت کو اور سلامتی کو بھینٹ چڑھا دیا, تو اس کے بعد ان سے یہ بھی نہ پوچھا جائے. ہوں گے سلمہ تو ہم ان کو بتائیں گے نا. ہمیں پی ٹی آئی کا بندہ, میں آپ کو بتاتی ہوں کتنی سیریس صورتحال ہے, ہمیں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ملتا. پی ٹی آئی والوں نے وکیلوں کو ٹکٹیں دی, ہمیں وکیل نہیں ملتے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر اتنا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہے کہ ہمیں وکیل, ہمیں کوئی بندہ ملے تو ہم ان سے پوچھیں. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو آپ کے لوگ جب ڈیفینڈ کرنے آتے تھے, ہم آپ لوگوں سے پوچھتے تھے, آپ لوگوں سے سخت بات بھی کرتے تھے, نرم بات بھی کرتے تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بات سختی اور نرمی کا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں بندے ہی نہیں مل رہے. آپ کے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہی نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ برا ہو رہا ہے. بنیش, اگر آپ یہ بات کریں گی مجھ سے تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے 200 سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہیں اور عمران خان نے 42 پیشیوں میں سے 3 بھگتی ہیں جس میں پیش ہوئے وہ. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں تو پھر ہمارے جو تمام تر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی وہ جیلوں میں تھی, اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد آ کے 24 گھنٹے کے بعد آ کے پارٹی چھوڑ دیں, پریس کانفرنس کر دیں. کیا ان پہ سختیاں نہیں تھیں؟ کیا رانا ثناء اللہ کو جب جیل میں بند کیا تھا موت کی چکی میں تو ان پہ سختی نہیں تھی؟ لیکن نہیں, میرا پوائنٹ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو دیکھیں اگر نہیں کرتی 2018 کے جس دن الیکشن ہوئے اس دن کون سے آپ کے لیڈرز انڈر اریسٹ تھے, بیہائنڈ بار تھے, یا ان پہ بین لگا ہوا تھا, یا ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے تھے؟ وہ کون سے لیڈرز تھے جو میڈیا پر نہیں آ سکتے تھے؟ نواز شریف خود اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مریم نواز اڈیالہ میں بیٹھی ہوئی. مریم نواز نے تو اس سے پہلے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا تھا. 2018 ان کا پہلا الیکشن تھا جو انہوں نے کنٹیسٹ کرنا تھا. جی تو وہ نہیں کرنے دیا گیا نا. تو وہ ایک ہی, چلے 2 ہو گئے. اس کے علاوہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ بھائی اندر بیٹھی ہوئی تھی. کون؟ صرف یہ 2. دیکھیں نہیں, صرف یہ 2 نہیں. نواز شریف کو صرف 2018 میں جیل میں نہیں بٹھایا گیا. نواز شریف کو 2002 میں بھی الیکشن سے باہر رکھا گیا, 2008 میں بھی باہر رکھا گیا, 2018 میں بھی باہر رکھا گیا. نواز شریف کو تو بہت دفعہ الیکشن سے باہر اس لیے رکھا گیا. پوری پارٹی واز ایلیجبل ٹو فائٹ الیکشنز. بلکہ جب خواجہ آصف صاحب کا آر ٹی ایس بیٹھا ان کے علاقے میں نے خود الیکشن ٹرانسمیشن میں تھی, میں نے خواجہ آصف صاحب کو کال کیا. خواجہ آصف صاحب نے خود یہ بولا الیکشن ٹرانسمیشن میں کہ آئی ہیو اسپوکن ٹو دا چیف اینڈ اٹ ول بی فائن. مطلب خواجہ آصف صاحب واز فائن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. خواجہ سعد رفیق صاحب واز فائن, خرم دستگیر واز فائن, احسن اقبال واز فائن, شہباز شریف صاحب واز فائن. میں نے آپ کو 10 نام گنوا دیا, آپ مجھے کوئی ایسے 5 نام گنوا دیں جو کہ 2018 کے الیکشن میں ایلیجبل نہیں تھے. مجھے صرف آپ مجھے 2 منٹ بولنے دیں. مجھے لے لیں. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ برا وقت آنے پہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے سٹے نہیں کر سکے اور وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہو گئے, کیونکہ جب وہ 2018 میں ان کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو وہ تب آئے تھے, شامل ہوئے تھے, ہر جگہ سے اکٹھے کر وہاں پہ جس طرح شمولیت اختیار کرائی گئی وہ بھی آپ سب کے سامنے, ہم سب کے سامنے. اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ ہمارے 2018 کے الیکشن میں بہت سے ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو کہا گیا تھا ٹکٹس واپس کرو, ان سے ٹکٹس واپس کروا کر ان کو آزاد لڑوایا گیا تھا. یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک منٹ, یہ صرف ایک ویلڈ پوائنٹ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں تو کیا ان سب کو پارٹی سے نکلوانے والے مسلم لیگ نون ہے؟ کیا ان سب کو یہ کہنے والے ان سب کی جو پریس کانفرنس ہیں وہ کیا مسلم لیگ نون نے کروائی ہیں؟ ان سے پارٹی ہم نے چھڑوائی ہے. ان سب کو کیا ہم نے بند کیا ہوا ہے؟ کیا وکیلوں کو ہم منع کریں؟ بھائی اگر وہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل اپنی برے ٹائم میں یا مشکل ٹائم میں کھڑے ہونا نہیں جانتے, ان کے اندر سیاسی قد اور استقامت نہیں ہے, تو اس میں مسلم لیگ نون کا تو کوئی قصور نہیں. یہ جو آپ کا لاجک ہے نا یہ پھر بھی ذرا ایکسیپٹیبل ہے, بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مشکل وقت میں اپنے کپتان کو اپنے لیڈر کو چھوڑ گئے ہیں, تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار خود پی ٹی آئی ہے. یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن استحکام پاکستان پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہوا جی اسحاق حقانی صاحب ہیں. حقانی صاحب آپ نے جو بھی کانورسیشن ہے سنی بھی ہوگی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار یو اگری, لیکن جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کوئی ڈیمیج نہیں کیا. بالکل ویسے جیسے پی ایم ایل این یہ بھی کہیں نہ کہیں اندر کھاتے مانتی ہے کہ پی ٹی آئی کا میدان میں نہ ہونا بینیفیشل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. استحکام پاکستان پارٹی بھی کچھ ایسا مانتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو ہمیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا. لیکن سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے رہ جائیں اور اصل بینیفیشری اور اصل فائدہ پی ایم ایل این ہی اٹھا لے؟ جی بی اپنا نون لیگ کے نمائندہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو صحیح ہیں. ان کا کئی چیزوں میں نیچرلی وہ زیادہ ان نے بات کی, مگر زیادہ تر ان کی باتیں صحیح ہیں. اور میرے خیال میں
الیکشن کا جو اصل آپ نے توجہ دلائی ہے نا، یہ جو کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور نامنیشن میں لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا اور ان کے کاغذ رد ہو رہے ہیں، اس کے اندر بڑی لوگوں میں بھی اور اضطراب ہے، اور اس میرے خیال میں یہ الیکشن کے اوپر اس کا ایک الیکشن اگر ہو گیا تو اس کے اوپر کافی سوالیہ نشان آئے گا، اور ان کا قصور نہیں ہے کہ جی وہ نون لیگ والے تو نہیں روک رہے، نہ ہماری پارٹی کسی کو روک رہی ہے، جو بھی اس طریقے سے چیز ہو رہی ہے وہ ایک الیکشن کے لیے صحیح نہیں ہے، اور الیکشن کی بساط پہ سوالیہ نشان آئے گا۔ آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کو کیا لگتا ہے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا زیادہ، آپ کو، پی ایم ایل این کو، یا پی ٹی آئی کو خود ہی ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی میں کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کا کس کو بدل میں کس کے پاس جا رہا ہے ووٹ، وہ ان کے کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر نون لیگ کا اچھا کینڈیڈیٹ ہوا، کوئی اور بندوں کا اچھا کینڈیڈیٹ ہوا تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے بندوں کو ووٹ نہ دینے کا موقع ملا اور ادھر کینڈیڈیٹ نہ ہوا تو وہ ان کا نقصان ہوگا، اور میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑ کے ان کو ہرانا چاہیے، یا کسی پارٹی کو جیتنا اور ہرانا الیکشن کے شفافیت پر ایک بڑا اچھا اثر جائے گا ملک میں، اور وہ جو قائم ہوگی نا حکومت وہ بھی انشاءاللہ قائم اور رہے گی عرصے کے لیے۔ اگر یہاں پر اس طریقے سے جھگڑا ہوا تو پھر الیکشن کے بعد الیکشن کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ ملک کے اندر نقصان ہوگا۔ اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں لڑائی کو اتنا دور لے جائیں کہ ہم آپس میں بیٹھنے اور ملک کی بہتری کے لیے نہ سوچیں۔ ہمیں سب کو مل کر جو اس وقت مسئلے مسائل ہیں اس میں سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک اچھا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہم مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے، ہم مخالف کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھے اور اس کی وجہ سے آپ آگے چلیں، اور یہ ایک اچھا رواج ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں لوگ آپس میں مل کے کرتے تھے، ہاں ایسی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ کسی لیڈر کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو ناجائز کیسز میں کرنے کے لیے وہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور اس کا کبھی ہم نے اچھا انجام دیکھا نہیں ہے۔ خاکوانی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں، میں یہ مان کے چل رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی کی اس کے اوپر تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی سب مل کر بیٹھ کر کے بات کریں۔ اس گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے آپ کے پارٹی کے صدر، نائب صدر جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ سب آن بورڈ ہیں، تو آپ لوگ انگیج کر لیں، گوہر خان صاحب کو انگیج کر لیں، لطیف کھوسا صاحب کو انگیج کر لیں، شروعات آپ کر لیں۔ پی ایم ایل این کی تو سچویشن ہی الگ ہے نا، وہ تو ابھی ہواؤں میں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی بنا لیا ہے، 2/3 اکثریت بھی لے لی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ سب کو ساتھ مل کر ساتھ لے کر کے چلنا ہے، تو آپ کی پارٹی اس چیز کو لے کر آن بورڈ ہے؟ دیکھیں، ہماری تو ایک چھوٹی پارٹی ہے جو 4-5 مہینے آئی ہے، اور وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں الیکشن کے بعد۔ یہ چیزیں جو اس وقت دیکھیں نا، آپ پی ڈی ایم کے اندر دوست سے یہ ساری حکومت کٹھی مل کے انہوں نے کی، آج الیکشن کے موقع پر وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنے خلاف کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے۔ اصل بات شروع ہوتی ہے جب آپ اسمبلی کے اندر آتے ہیں، اس وقت آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ پہلے پاکستان کی بہتری اور بعد میں اپنی حکومتوں کی بہتری کے لیے، اور اپنے پورا 5 سال گزارنے کی کوشش بعد میں کرنی چاہیے۔ پہلے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں۔ آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس میں ہسٹری میں اپنا نام لکھوا کے جائیں کہ آپ لوگ سمجھدار تھے اور اس وقت انہوں نے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ آل رائٹ، سلمیٰ بٹ صاحبہ، بلے بازوں کی ہم نے بات کر لی ہے، کچھ ہم بلے کی بات کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے ایسے پولیٹیکل ورکر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، اینڈ فار دیٹ میٹر یہاں پہ اگر ہم بلے کی بات کریں، پی ٹی آئی کی بات کریں، تو پی ٹی آئی سے ایسے ٹائم پر ان کا نشان واپس لے لینا، کیونکہ ابھی تک تلوار تو لٹک رہی ہے نا، ابھی سٹے ہے، کوئی فائدہ فائنل تھوڑی نہ ہوا ہے کہ نہیں جی بلے پر ہی یہ الیکشن لڑیں گے اور بلہ ہی ان کو پکا دیا جائے گا۔ سو کیا ایسی صورتحال کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟
جی بالکل، میں اس پولیٹیکل ورکر اس بات کی تائید نہیں کر سکتی. دیکھیں ماضی میں بھی نشان لیے گئے پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی سے بھی لیا گیا، مسلم لیگ نون سے بھی لیا گیا، پارٹیوں کے نشان چھینے گئے. اور ماضی میں ہوتا صرف کیا ہے کہ آج ہم جب آج کے دور میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ہسٹری 2014 سے شروع ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری 2014 سے انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کا پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے. 1970 میں پہلا الیکشن ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ماضی میں بہت بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں جن کی واقعی جڑیں تھیں عوام کے اندر، بہت مضبوط جڑیں تھیں، اور جن جڑوں کو آج تک ابھی پی ٹی آئی نہیں پہنچی ہے. پی ٹی آئی کا اگر آپ کمپیریزن کریں اصل میں عوامی جڑوں کے ساتھ، اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بہت پاپولر جماعتوں کے ساتھ جتنا برا ہوا ہے، لوگوں کو یاد ہوگا جیسے قلعوں میں ڈالا جاتا تھا لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، جس طرح کے تشدد کیے جاتے تھے لوگوں سے ماضی میں، سیاسی تشدد ایون مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ، اور کتنے جو ماضی میں ہوا غلط ہوا، لیکن جو اب بھی ہو رہا ہے وہ بھی تو غلط ہی ہو رہا ہے نا. تشدد بہرحال تشدد غلط ہوتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو انڈورس کریں گی جو ماضی میں ہوا غلط ہوا. میں انڈورس کرتی ہوں، میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. جو آج ہو رہا ہے وہ غلط ہوا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل اس کو انڈورس کرتی ہوں. غلط بات غلط ہے، جس دور میں بھی ہو، جب بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، غلط چیز غلط ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیں 17 جولائی 2017 میں جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ان مصنوعی طریقوں سے، مصنوعی عدالتوں اور انتقامی کیسز کی بنیاد پر، تو خود عمران خان نے مٹھائی کھائی اور مٹھائی بانٹی اور اس کو وائرل کیا، اپنا ایک امیج جو پورٹرے کیا دنیا کے سامنے. تو بیسکلی ہوتا یہ کہ ماضی میں ہم نے کبھی اس اسٹیچر کے پولیٹیکل لیڈرز کو ایسے نہیں کرتے دیکھا. اچھا، دوسری طرف بات یہ ہے کہ جب ایسا تشدد کا واقعہ پیش آیا تو بیسکلی نارملی ہوتا کیا تھا، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ، وہ اس کو اون نہیں کرتی، وہ اس کو آشیرواد نہیں دیتی، وہ اس کو انکریج نہیں کرتی کہ اور کرو، دبا کے کرو. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب 2014 آنورڈز خود لیڈ کرتے رہے تشدد کو، وائلنس کو، انتشار کو، ہر سول نافرمانی کو، ہر ایسی چیز کو جس کا انجام 9 مئی ہی نکلنا تھا. پہلے نکلتا، بعد میں نکلتا، کبھی بھی نکلتا، کیونکہ وہ جائے اس ڈگر پر رہے تھے. لیکن یہ بات اب مطلب میں یہ بات اس کی حامی نہیں ہوں کہ تشدد ایک اچھی چیز ہے، اور اگر زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ کسی دور میں تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن دیکھنا چاہیے گا کہ اس کے پیچھے ان کی لیگیسی کیا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی یہ لیگیسی نہیں ہوتی تھی. جب 3 دفعہ نواز شریف بھی نکلے نا بطور وزیر اعظم، کیا نواز شریف نے یہ کہا اپنے لوگوں کو جا کے آگ لگا دو، جا کے چڑھائی کر دو، بلوائی کر دو؟ ایسا نہیں ہوتا. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئیں؟ کیا ان کے وزراء اعظم جو ہیں، یہاں پہ تو وزراء اعظم پھانسیوں پہ بھی لگے، یہاں پہ تو وزیر اعظم کی اسیسینیشن بھی ہوئی، یہاں تو وزیر اعظم نے جلا وطنیاں جھیلی، بہت کچھ کیا. لیکن وہ ایک ٹاپ ٹیئر جو لیڈر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت اور ترویج اپنے کارکنوں کو اور پیروکاروں کو وہ نہیں ہوتی تھی جو ان کی تھی. تو اس لیے اگر ان کے کیس میں تھوڑا سا مختلف ہے باقی لوگوں سے کہ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے ہیں کہ انہوں نے اس کے پیچھے بہت زیادہ اس کے اوپر ایفرٹ اور محنت کی ہے. کیس کتنا بھی مختلف ہو، سچویشن کتنی بھی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ اس سچویشن کا جو ریزلٹ، اینڈ پروڈکٹ، جو بھار نکلتا ہے نا، جو وزن نکلتا ہے، جو رسپانسبلٹی نکلتی ہے، جو بیگیج نکلتا ہے، وہ کیری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، نون لیگ کے لیے کتنا مشکل ہوگا، استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا، جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری منظور صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا حالات ہیں وہ آپ ہمارے سے بہتر جانتے ہیں، تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے. لیکن جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، جہاں سے ہمیں ٹرینڈز، سرویز اور جو ہمیں پولیٹیکل انالیسز ملتا ہے سر، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی کافی حد تک جو جگہ ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی نے لے لی ہے، اور اس دفعہ پھر سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ سر نظر آ رہی ہے. سر 2018 میں بھی آپ کے ساتھ کچھ یہی ہوا تھا، آپ لوگوں نے لگتا ہے کچھ سیکھا نہیں ہے. 2018 2024 مطلب الیکشنز میں آپ کی پوزیشننگ وہی ہے، لگتا ہے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا. چودھری صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حالات و واقعات بالکل یکسر مختلف ہیں، اور اسپیشلی جب بلاول صاحب نے لاہور سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس سے چیزیں بالکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اور جہاں تک یہ ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مرکز میں تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، چونکہ ہم 50 سے زیادہ 50 کے قریب ہم سندھ سے لے کر آ رہے ہیں، کراچی بھی آدھے سے زیادہ ہم جیتیں گے، اور پھر یہاں سے بھی ہم نے 50 ٹارگٹ کی ہیں. بلوچستان سے آدھی سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی لے رہی ہے اس وقت. کے پی کے میں جو 2008 والا رزلٹ تھا 12 سیٹیں، 12-14 سیٹیں اگر آ جاتی ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ڈوئنگ
जो बिलावल साहब ने उस दिन कहा 100, तो 100 क्रॉस करती है तो फिर जो दो बड़ी पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है, या तो ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं, और अगर ये दोनों मिलकर नहीं बनाएंगी तो फिर उनके पास क्या चॉइस है दोनों के पास के पीपल्स पार्टी को साथ मिन्नतें भी करें और साथ कहें कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ। सर पीटीआई के तो हालात आपके सामने ही हैं कि मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ वो जो थोड़े से ट्रेंड नहीं थे वजीर आला, क्या नाम है, हाँ बुज़दार साहब, बिल्कुल, एक तो उस्मान बुज़दार साहब और एक अबरारुल हक, उनको निकाल के बाकी तो पूरी पार्टी को साम सूंघ गए क्योंकि उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए हैं। नून लीग से मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दिया क्योंकि नून लीग तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी है इसकी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ऊपर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है? आप लोग का क्या टेक है? खुल करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये अलाउ कर रहे हैं, यू आर ओके, या आपको वाकई फर्क पड़ रहा है, या आप ये समझ रहे हैं कि ये आपका भी कॉम्पिटिशन था जो कि अच्छा हुआ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक फेयर प्रोसेस की डिमांड करती है हमेशा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा अनफेयर चीजें तारीख में हुई हैं। बाकियों के खिलाफ तो कोई एक आध इलेक्शन होगा, हमारे खिलाफ तो आप 88 से शुरू कर लें, कभी आईजीआई बनती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो हम तो इसके विक्टिम रहे, और पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये फेयर एंड फ्री प्रोसेस ना हुआ तो इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि केओस जो पहले से मौजूद है वो और बढ़ जाए। तो इसलिए इसको हर किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले डेट डिमांड की, फिर पीपल्स पार्टी ने शेड्यूल डिमांड किया, और फिर अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। और अगर होते हैं तो कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इलेक्शन का हिस्सा है। राइट। लेकिन अगर फेयर एंड फ्री प्रोसेस नहीं होता तो वो एक बहुत खतरनाक बात होगी। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो फ्री एंड फेयर प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, बिलावल ने आपने भी फरमाया कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ा है तो पूरे डायनामिक्स बदल गए हैं पंजाब के। सर आपको नहीं लगता कि डायनामिक्स और ज़्यादा बदल जाते बल्कि और ज़्यादा बेहतरीन हो जाते अगर बिलावल भुट्टो इंतखाब करते नवाज शरीफ के हल्के का और डायरेक्ट नवाज शरीफ के मुकाबल पे आकर के इलेक्शन लड़ते? सर तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डायनामिक्स बदल जाते? मज़ा आता सर, पूरा मीडिया वहाँ पहुँचा तो उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भी मीडिया पहुंचेगा, मियां नवाज शरीफ के हल्के पे भी जाएगा, बिलावल साहब के हल्के में जाएगा। बराए कन्फ्रंटेशन से तो पीपल्स पार्टी यही तो कह रही है कि हम ये जो माहौल है इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहते हैं। सियासत को सियासी इख्तिलाफ रहना चाहिए, जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। यही तो पीपल्स पार्टी कह रही है बार बार। बिल्कुल, आपने जिस तरह से फरमाया कि सियासत को सियासत ही रहना चाहिए, तो सर इसके लिए कोई इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है? पीडीएम के लिए इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जब मूव आई थी तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले आई थी। पूरा आपने प्लान बना करके शहबाज शरीफ साहब को दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने जाकर के नवाज शरीफ साहब को लंदन में कन्विंस किया। तो सर अभी एक ग्रैंड डायलॉग के लिए जैसे आप कह रहे हैं पीटीआई को एंगेज करें, गौहर खान साहब को एंगेज करें, लतीफ खोसा साहब को एंगेज करें, शेर अफजल मरवत साहब आप उनको एंगेज करें, तो आप इसके ऊपर भी इनिशिएटिव ले सकते हैं कि सिर्फ बात करने से लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी? नहीं, देखिए हम डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। एब्सोल्युटली। मैंने तो एक और आर्गुमेंट इनिशिएट किया है जी। देखिए, कभी ये कहते हैं कि इंतजामिया जो है उसकी जिम्मेदारी है, कभी अदलिया की जिम्मेदारी। अब अगर डीआरओ डिप्टी कमिश्नर्स होंगे तो कौन उन पे भरोसा करेगा? यहाँ पे तो वो बिल्कुल पार्टीजन होकर बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं तो स्पेशली कि इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिले में मौजूद है ना, वो डीआरओ क्यों नहीं बनता? नीचे जो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो एआरओस बने और नीचे भी फिर जिसको मर्जी ले लें, तो फैसले तो वो करेंगे ना, और वो ट्रेंड भी होते हैं। 5 साल बाद एक इलेक्शन ही करवाना होता है, वो भी नहीं करवाते। सर ऐसा पता नहीं क्यों तासुर जा रहा है, दिस इज़ माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, ऐसा बिल्कुल तासुर जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको एड्रेस करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी एनर्जी सिर्फ सिंध में अपनी हुकूमत बनाने में और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा सदर बनाने में है। मैं आपको कोट कर देती हूँ कि मैं क्यों सर मुझे मुकम्मल करने दीजिए, अलाउ मी टू इसको कंप्लीट करने के लिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ये जो मौलाना फजलुर रहमान के जो अजीज़ की शादी थी जहाँ पर सब इन्वाइटेड थे, नून लीग खैर वहाँ पर नहीं गई, बट हमने देखा कि वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, सादिक संजरानी साहब मौजूद थे, ऑफ कोर्स वहाँ पर लाइटर नोट पर बात भी हुई, लेकिन वहाँ पर सब ने
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सदर साहब कह करके मुखातिब किया, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आहिस्ता बोलें, धीरे बोलें, कहीं मौलाना साहब ना सुन लें। आपको भी लग रहा है कि सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के कॉम्पिटिटर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं? नहीं, ऐसे आप जो चीजें मॉनिटर नोट होती हैं, फिर वो सादिक संजरानी साहब से भी उन्होंने मजाक किया, तो वो सारा मजाक करते रहते हैं, चलता रहता है। नहीं, ये मजाक था सर। उसको जो है उन सारी चीजों को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ओके, दे हैव नो प्रॉब्लम्स। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो सदर बने, बिलावल साहब वजीर आजम बने, हम चारों सूबों में हुकूमत बनाए, राइट, हमें तो अच्छी खुशी बात होगी। है, बिल्कुल। क्या ये बड़ा आइडियल सिनेरियो सर। और अगर सर ऐसे हो जाए कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर हों और वजीर आजम नवाज शरीफ हों, तो तब भी पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसका क्या फायदा होगा? उसका क्या फायदा होगा? प्रेसिडेंट तो अपनी पार्टी की हुकूमत में ही होता है, वरना तो सेरेमोनियल है। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाए और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाए, फिर ओके? नहीं, क्यों ओके है? मैं आपको ये बात जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के पास पार्स क्या है। हाँ, अगर उसकी अपनी पार्टी हो तो फिर उसके पास जो है वो चीजें होती हैं जिनको वो बैठकर देख भी सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं, जैसे पहले उन्होंने यानी कि चौधरी साहब, अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बने तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदारत नहीं लेंगे अगर वजीर आजम पीपल्स पार्टी का ना हुआ? अगर मगर वाले जो सवाल होते हैं ना, वो दुरुस्त नहीं होते। सर, आपने अगर मगर में मुझे पूरी सीटें अपनी गिनवा दी कि कैसे आप वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। मैं एक मासूमाना सवाल नहीं कर सकती अगर मगर में। मैंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने तो पूरी आपके सामने सिचुएशन रखी है और आई बिलीव इट। मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर ऐसा हो तो मगर ऐसा हो। All right, sir. All the very best and good luck to you for the elections. Let's the best party and the best candidate win for Pakistan. एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल इसाक खाकवानी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सलमा भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सलमा भट्ट साहिबा, मैं अगेन आपसे इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी। आपको ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में और उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने के लिए नून लीग के साथ किया गया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अव्वल तो मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिलती भी है तो उसको ओन नहीं करती। वो कहती नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया वो तो PMLN ने खुद किया, क्योंकि ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, करप्शन की एक पूरी दास्तान सुना देते हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आज PTI के साथ हो रहा है, आगे चल के कल को आप हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि आपका दावा यही है कि PMLN हुकूमत बनाने जा रही है। कल को आप हुकूमत बनाते हैं, आप इसका जो बैगेज है वो उठा पाएंगे? कल को आप इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे कि हाँ, कि आप उस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में आए हैं जिसमें PTI नहीं थी, PTI को दीवार से लगाया गया था, PTI के कागजात छीने गए थे, PTI से निशान छीना गया था, इमरान खान जेल में था, लेकिन इस सब के बावजूद आप लोग आराम से आकर के कंफर्टेबली हुकूमत बना गए। आर यू रेडी टू कैरी दैट बैगेज एंड ओन दैट? अच्छा, अब आपने जो खुद एक जो दो मुझे कंपैरिजन आपने खुद ड्रॉ किए हैं कि जब हमें 2018 में जिस तरह से हमसे हुकूमत लेकर उनको दी गई और उनको इलेक्शन जितवाया गया PTI को, और आज जो हो रहा है, तो देखिए साफ सी बात है, आप मौजना कर लें दोनों सूरत हाल का, दोनों सिचुएशंस का। जब 2000 जब पनामा केस आया था, पनामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था 450 नामों में, और पनामा का केस बना दिया गया, उस पर एक JIT बना दी गई, उसमें से इकामा निकाला गया, जिस तरह से 62-63 लगी, जिस तरह से नाअहली हुई, जिसके अंदर फिर जो तबके चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने कहा इमरान खान साहब जब एहतजाज किया करते थे सड़कों पे कि आप सड़कों पे क्यों फिर रहे हैं, आप मेरे पास आएँ, मैं आपको केस बनाकर आपका रास्ता क्लियर करता हूँ। फिर जिस तरह से जजेस ने उनको खुद केस तैयार करके दिए। अच्छा, अब उन केसेस की नोयत देखें, अकामा ये निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए उनको नाअहल करार दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ताहियात नाअहली कर दी गई, उसके बाद उनसे पार्टी की सदारत भी छीन ली गई, उसके बाद उनको जेल भी कर दिया गया, और केसेस की नोयत ये थी, पनामा, अकामा और ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके मुकाबले में जब आप उसका अगर मुकाबला करते हैं अब की सिचुएशन के साथ, तो देखें दूसरी तरफ पहले भी बात होगी, दूसरी तरफ खड़ी हुई है 9 मई, दूसरी तरफ खड़ा हुआ है तनसीबात पे हमला, दूसरी तरफ खड़ा हुआ है रियासती अदारों पे हमला, दूसरी तरफ खड़ा हुआ है कि अनारकी फैलाई, दूसरी तरफ खड़ा हुआ कि तशद्दुद किया, टेररिज्म किया। अच्छा, अब ये दो सिचुएशंस का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है।
دوسری بات پھر وہی بات ہے کہ 2018 میں ہمیں دیوار کے ساتھ جتنا لگایا جا سکتا تھا وہ لگایا. اس کے اوپر دیکھیں اب جو حنیف عباسی تھے ان کو نااہل کر دیا, طلال چودھری کو کر دیا, دانیال عزیز کو کر دیا. ان کے پیچھے قصور کیا نکالے جا سکتے تھے؟ ان کے پیچھے کوئی دہشت گردی انوالو نہیں تھی, ان کے پیچھے کوئی تنصیبات پہ حملے انوالو نہیں تھے, ان لوگوں نے کوئی بندوق گولی گالی ہاتھ میں نہیں پکڑی تھی, ان لوگوں نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا تھا, کوئی گرین بیلٹ نہیں چلائے تھے. ان کے دیکھیں کیا تھے, انہوں نے تنقید کی, جو اس کے اوپر ان کو جتنے لوگ فارغ کیے جا سکتے تھے کر دیے. جتنے لوگ بہت دفعہ یہاں پہ 9 مئی کا ذکر کیا. 9 مئی کا بھی ایک تو کسی کے اوپر کچھ ابھی فرد جرم یا سزا ہوئی نہیں ہے 9 مئی کے حوالے سے. دوسری بات ہے کہ جب 9 مئی ہوا تب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس ٹائم پر کوئی ایکشن بھی تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا نا. 9 مئی ہوا, ریاست کی گورنمنٹ کی رٹ کہاں تھی. لیکن کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ, یا پھر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. ایک آپ لوگ کا مسئلہ یہ, آپ سے کوئی بھی سوال پوچھیں آپ شروع کرتے ہیں. نواز شریف صاحب 99 سے شروع کرتے ہیں کہ میں صبح وزیر اعظم تھا, شام کو ہائی جیکر بن گیا. آپ لوگ 2018 سے شروع کرتے ہیں. لیکن اب آگے بڑھنا ہے. جو ووٹر ہے 2.25 کروڑ نیا ووٹر ہے, اس کو نہیں لینا دینا کہ 1999 میں کیا ہوا تھا, 2018 میں کیا ہوا تھا. جو نیا ووٹر ہے اس کو آپ کیا بیچ رہے ہیں, اس کو آپ کیا بتائیں گے کہ عمران خان کو باندھ کر کے آپ لوگ وزیر اعظم بنے؟ نہیں, آپ نے کیونکہ مجھ سے سوال 2018 اور 22 کا کیا تھا تو میں اس تناظر میں بات کری تھی. اگر آپ کا سوال ہے کہ 2.25 کروڑ نوجوان جو نیا ووٹر ایڈیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بالکل یہ ایک بڑا ایک اچھا موقع اور مومنٹ ہے. پاکستان بالکل بلا شبہ وہ ملک ہے جہاں پہ نوجوان ووٹرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر سارے نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈال دیں تو وہ حکومت ڈیسائسو ووٹ ہے ان کا, وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور کسی کی حکومت گرا سکتے ہیں ووٹ کی طاقت سے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ بالکل یہ نوجوانوں کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا بننا ہے, ان کو کون سا پاکستان چاہیے. ایک ایسا پاکستان جہاں پہ ان کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جائے, ان کے لیے اسکالرشپس کا انتظام کیا جائے, ان کے لیے روزگار کا انتظام کیا جائے, ان کے لیے ان کو باقی دنیا کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے قابل بنایا جائے, ان کو کمپیٹیٹو بنایا جائے, ان کو آئی ٹی کے ساتھ وابستہ کیا جائے, یا کہ ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں سکھائی جائیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ آ جاؤ سڑکوں کے اوپر آؤ, انتشار کرو, سول نافرمانی کرو اور آ کے آپ ٹول پلازے جلاؤ اور گھیراؤ کرو, پیٹرول بم بناؤ, ان سے حملے کرو. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ اب یہ دو چیزوں کے درمیان نوجوان خود فیصلہ کریں گے. وہ اس ملک کے نوجوان باشعور ہیں. دیکھو میں خود تعلیمی اداروں میں جاتی ہوں, یہاں تو نا کہ ایک ڈسکنیکٹ ہو, میرا بہت زیادہ کنیکشن ہے نوجوانوں کے ساتھ. جب آپ تعلیمی اداروں میں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں اسکالرشپ چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, روزگار چاہیے ان کی, اور ان کو سیف موبلٹی چاہیے, ان کو سیکیورٹی چاہیے, ان کو کاروبار کی جو انٹرپرینورشپ چاہیے. ینگ لوگوں کی یہ ڈیمانڈز ہیں. تو یہ اور آزادی بھی چاہیے. جی آزادی بھی چاہیے, بالکل, ان کو پیس امن چاہیے, ان کے پاس فریڈم آف چوائس ہونا چاہیے. آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں بالکل الحمدللہ آپ کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہے؟ بالکل ہمارا بیگیج, ہمارے پاس بیگیج ہے. ہمارا بیگیج ہے کہ ہم نے اس ملک کو ہمیشہ ترقی کی ڈگر پہ ڈالا. ہم نے اس ملک کی 3% کی جو ہمیں شرح ملی تھی گروتھ کی, اس کو 6.5 کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ہو رہا ہے. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی, ہمارے جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی اس کو ختم کر کے دیا. ہمیں جو دہشت گردی ملی ہم نے ضرب العذب اور رد الفساد کر کے ختم کر کے دی. ہمارا الحمدللہ ایسا بیگیج ہے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ اگلے الیکشن میں جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیتیں گے, کیونکہ پاکستان کے نوجوان اب یہ صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ دو چیزوں کے درمیان ڈسٹنگوش کر سکیں. گریٹ, بڑی زبردست باتیں, جوشیلی باتیں. مطلب اتنی سردی کے موسم میں نا ذرا اسٹوڈیو کے اندر بڑی گرمی ہو گئی ہے, جتنی جوشیلی باتیں یہ سلمہ نے کی ہیں. اسحاق خاکوانی صاحب, سلمہ کانفیڈنٹ ہے اور پی ایم ایل این نہ صرف کانفیڈنٹ ہے بلکہ وہ کہہ رہے کوئی بیگیج نہیں بھائی. کس چیز کا بیگیج, ہم کیوں لے بیگیج, ہمارا کیا لینا دینا پی ٹی آئی کے ساتھ. انہوں نے ہمارے کہنے پہ جو کیا ہے وہ کیا ہے, نہیں مل رہی ان کو لیول پلینگ فیلڈ, نہ ملے, ان کے اپنے کارنامے ہیں. لیکن سر کیا آپ لوگ آئی پی پی بھی اتنی ہی کانفیڈنٹ ہے؟ اسی لیے ہم, مجھے جہانگیر خان ترین صاحب ہوں, علیم خان صاحب ہوں, وہ عوامی رابطہ مہم ہو, جلسہ ہو, کیمپیننگ ہو, مجھے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. مطلب آپ کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ تواڈی بھی گل ہو گئی جے؟ بی بی جوڑ توڑ اپنا الیکشنوں میں ہوتا رہتا ہے. کوئی لوگ اکٹھے مل کے حکومت کرتے ہیں اور اس میں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ سیاست کا ایک حصہ ہے کہ آپ آپس میں مل کے بھی اور مخالفت میں. پہلے حکومت میں اب دیکھیں نا, پی ڈی ایم میں حکومت میں تھے تو اب آپس میں اس طرح کی یگانگیت نہیں رہی ان میں. 1 مہینے کے بعد ان کا اپنا منشور, اپنا ساری چیزیں, اپنے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے جہاں سے کھڑا کرنا ہے وہ ان کی ایک اپنی حکمت عملی ہے, وہ کریں گے. اسی طریقے سے ہماری ایک نئی پارٹی ہے
اور ہم بھی اس چیز کو جو ہم نے عمران خان صاحب کے وقت میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے ایک حکومت کو اچھا بنا کر چلانے کے لیے ایک کوشش کی تھی، وہ کوشش ہماری ابھی بھی جاری رہے گی، چاہے جس کے ساتھ بھی مل کے کام کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جی ملک میں اچھا ایک طریقہ کار، اور ملک کے اندر یہ جو اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ان سے اگر آپ باہر نہ نکلے تو آپ کا اور اس ملک کا نقصان ہوگا۔ کسی طریقے سے یہ چیزیں پھر بھی ختم ہو جائیں گی، یہ آپس کی لڑائیاں، مگر جو ملک کو نقصان ہوگا اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ بی بی آج آپ خود دیکھیں کہاں ہماری معیشت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، آپ کے بی بی نے، باقی نے، آپ نے بھی صحیح طرح چیز کو سمجھتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے لوگوں کو تلقین کریں کہ جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس کا لوگوں کو ازالہ اگر وہ ہے تو وہ ووٹ کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے، اور وہ ووٹ عوام کا ووٹ ہے، جس کو دیں، اچھا ووٹ ہے تب بھی دیں، برا ووٹ ہے تب بھی ان کو ملے۔ اور یہ جو تاثر ہے نا کہ جی کسی کو باہر رکھا جا رہا ہے، اس سے آگے کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ خاکوانی صاحب، آپ ماشاءاللہ آج نا بڑے ہمبل ساؤنڈ کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ مطلب ماشاءاللہ بڑے ہمبل سی پرسنالٹی ہے، لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم چھوٹی سی پارٹی ہیں، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں ہماری پارٹی کو بنے ہوئے، ابھی 7 مہینے ہوئے ہیں۔ سر یہ آپ کی ہمبلنس ہی ہے، میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چھوٹی پارٹی ہیں، آپ کو 6 مہینے ہوئے ہیں، ورنہ اگر میں آپ کی پارٹی کی بات کروں سر، علیم خان صاحب کی بات کروں، جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کروں، آپ کی پارٹی نون لیگ سے پنجاب مانگ رہی ہے، سینٹر میں ایم این اے شیپ وزارتیں مانگ رہی ہے۔ سر ہمیں تو یہ خبریں ملتی ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہے، تو آپ کی جو ہمبلنس ہے جب آپ مانگتے ہیں، مطلب آپ کی پارٹی سے میرا مطلب ہے علیم خان صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب، اب ظاہر سی بات ہے پارٹی کے فیصلہ ساز تو یہی ہیں، وہ جس طرح سے بارگین کرنا چاہتے ہیں پی ایم ایل این سے پنجاب میں اور وفاق میں، وہ بہت بڑے لیول پہ ان کی بارگیننگ میں ہمبلنس نہیں نظر آ رہی، وہ ہمبلنس جو آپ کی باتوں میں نظر آ رہی ہے۔ بی بی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی صاحب اور باقی لوگ 15 سال کے بعد چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور ان سے ملے، اور ان کے ساتھ 2 سیٹوں پر بات ہوئی صرف۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے الیکشن میں، آپس میں مل کے ایک دوسرے کے اندر، آپس میں اگر ملک کے کوئی اس میں بھلائی نظر آتی ہے اور ذہنی مطابقت ہو، بات سب کی ہے کہ اگر ذہنی مطابقت ہو تو پھر لوگ بجائے اس کے کہ آپ کے ووٹ میں کثیر انداز میں ووٹ ضائع ہو، اس کو ایک ٹرانسفارم کرتے ہیں کہ اگر اس سے حکومت کو آگے چلنے میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے فائدے کو تو دیکھتے ہیں نا بی بی، ایز لانگ ایز کہ ملک کا مفاد اول ہونا چاہیے۔ ملک کا مفاد اول نہیں ہوگا تو آپ 2 سیٹوں کے لیے تو ان سے بات کی، آج انہوں نے جا کر ایم کیو ایم سے بھی بات کی، ایم کیو ایم کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے پہلے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی اپنی برائیاں اچھائیاں لوگوں کی بتاتے ہیں، جب الیکشن میں آتے ہیں تب بھی یہ چیز جاری رہتی ہے، اور لوگوں کا پوائنٹ آ گیا خاکوانی صاحب آپ کا۔ کل بہت بڑا دن ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، بہت بڑا دن ہے، کیونکہ تا حیات نااہلی سے متعلق جو سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ چلے گا، یا پھر الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ ہوگا، بینچ بن چکا ہے، کل بہت ہی ایک اہم سماعت ہونے والی ہے۔ مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کو بھی ہم اپنی اس ڈسکشن میں شامل کریں گے کہ واٹ آر دے ایکسپیکٹنگ ٹمارو۔ ویلکم بیک جی، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے۔ خاکوانی صاحب، بہت بڑا دن ہے کل، کیونکہ کل تا حیات نااہلی کو لے کر کے ایک بہت امپورٹنٹ سماعت ہونے والی ہے، جس کا تعلق صرف اور صرف نواز شریف سے نہیں بلکہ جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے بڑی زبردست سچویشن ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ بیٹھ کر کے کچھ ایسا راستہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے کہ بھائی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ لائف ٹائم نہیں بلکہ 5 سال کے لیے ہے، پھر تو جہانگیر خان ترین بھی اور نواز شریف بھی، ان دونوں کے لیے جو راستے ہیں وہ تو ہموار ہو جائیں گے۔ سر وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فار ٹمارو؟ بی بی یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا، ججز کی ذاتی انٹرپریٹیشن تھی، اس کا قانون سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ افتخار چودھری صاحب نے مل کے اپنی خود ہی انٹرپریٹیشن کی، اپنے ساتھ اپنے کولیگز کو بٹھایا 5 ججز کو اور فیصلہ کر دیا، حالانکہ کسی دنیا میں آج تک کوئی سزا ایسی نہیں ہوتی جو لائف ٹائم ہو، اور یہ صرف اور صرف سزائیں سیاستدانوں کو ملتی ہیں،
کسی اور محکمے کے اندر پاکستان کی کسی سوسائٹی میں یا دنیا میں کسی سوسائٹی میں نہیں ملتی. یہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا. کل انشاءاللہ یہ 7 ممبر کی بینچ بیٹھے گی جو کہ پچھلے 5 ممبر کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کو نال اینڈ وائڈ کریں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے صرف 2 نام لیے ہیں, اس میں کم از کم 30-40 آدمی ہیں ملک میں جن کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں, اور اتنا قانون اتنا زبردست قسم کا غلط جو اپنا ججز نے 5 ججز نے کیا. سربراہی تھی افتخار چودھری, اور پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا, اور وہ 5 جج سے 7 اپنا یا اس سے زیادہ بینچ کبھی بنا نہیں. اور کل امید ہے کہ یہ انصاف کے ساتھ چلیں گے. جس کے ساتھ بھی ہو, یہ قانون غلط ہے, میں غلطی کرتا ہوں, اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے, مگر یہ سزا ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی. آخر کفارہ کوئی اپنا دنیا میں کوئی انصاف بھی ہوتا ہے, کوئی اس کی مدت بھی ہوتی ہے, کوئی آدمی اپنے گناہوں کو معافی بھی مانگتا ہے, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. یہ جج ہیں کہ کہتے نہیں آپ اپنے لیے کچھ نہیں کہتے. جو سیاست ہے, جو پاکستان کے نمائندہ لوگ ہیں, ان کے خلاف ان کے اتنے زبردست قسم کے غلط فیصلے آتے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سوائے ایک 3 اور 2 میں مرڈر کیس میں بندے کو ہینگ کر دیتے ہیں, اس میں بھی 14 سال کی سزا ہوتی ہے, اس میں بھی ساری عمر کی سزا نہیں ہوتی. یہ ان کا بالکل غلط فیصلہ تھا. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور اتنے مسند پہ بیٹھے تھے, انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور اس کی سزا کتنے لوگوں کو ملی. اور اس فیصلے کے اندر کئی لوگوں کو انہوں نے ریلیف دیا. ایک جج صاحب تھے ان کے, یہ تو سپریم کورٹ ہے, قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں سر, یہ تو سپریم کورٹ ہے. 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا, کل 7 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے. فیصلہ سر کچھ بھی آ سکتا ہے, ہم تو صرف پروبیبلٹیز کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اگر 5 سال کا ہو تو پھر سب کے لیے جو میدان ہے وہ کھلا ہے. لیکن سر اگر پھر وہ کہتے ہیں کہ لائف ٹائم ہی رہے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, اگر کہتے ہیں کہ جو لائف ٹائم ہی رہے گی تو آپ کی پارٹی کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ مجھے مختصراً بتا دیجیے. میں کہوں گا کہ یہ اس سے بھی بڑی ناانصافی ہوگی کہ اتنے عرصے کے بعد ایک اور گروپ آیا, اس نے بھی وہی غلطی کی جو ان کے پریڈیسیسر کر کے گئے تھے. All right. سلما, same question to you. What are you people expecting tomorrow? کہ آپ کی یہاں پر بھی گل ہو گئی جے کہ آپ کو کلیئر راستہ, کلین چٹ. یہ فیصلہ بیسکلی ایک نااہلی تھا جب یہ آیا تھا, اور یہ فیصلے کا جو نقصان ہے براہ راست وہ افراد کو نہیں ہوا, اس ملک کو ہوا ہے. آج یہ ملک جس ڈگر پہ اور جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اس میں اس فیصلے کا بہت بڑا کردار اور ہاتھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو مطلب ریپیٹ ہونا یا پرولونگ ہونا تو بہت زیادہ زیادتی ہوگی. ہم مطلب سب لک فارورڈ کریں, اور ہمیں پوری امید ہے عدالتوں سے, اور 7 رکنی بینچ کل بیٹھ رہا ہے, اور ہمیں پہلے بھی انہی عدالتوں سے 6-6 سال کے 7-7 سال کے کیس بھگتنے کے بعد ریلیف بھی ملا ہے. اور ہمیں کل بھی امید ہے, اچھی امید ہے. اور یہ امید صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی ذاتی حیثیت میں, یہ امید پاکستان کے لیے امید ہے, اور پاکستان کے لیے وہ چیزیں اب درست کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سال ہر سال سے دہائیوں سے دیکھتے ہیں. ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں, 10 قدم پیچھے جاتے ہیں. شاید نواز شریف صاحب اپنی کیمپیننگ کے لیے, اپنی پارٹی کی کیمپیننگ کے لیے, اپنے حلقے کی کیمپیننگ کے لیے ابھی تک اسی لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ ان کو انتظار ہے کہ 7 رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے. نہیں جی, نواز شریف صاحب اپنی جو ہمارا پورا ایک شیڈول ہے, پوری پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ہر چیز میں باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ٹورڈز الیکشن اہیڈ ہیں. اور ہمارا وہ 3 ہفتے سے چل رہا تھا جو پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوا تھا, جو انٹرویوز تھے, 4 سال بعد قائد ہمارے واپس آئے تھے, وہ خود ہر ضلع کے ہر کنٹیسٹنٹ سے خود بات کی, خود ٹائم دیا, ملے, جس سے پارٹی کے ورکرز کو, کارکنوں کو ایک بہت زیادہ ایک نیا جذبہ ملا ہے کہ وہ اپنے قائد سے خود مخاطب ہونے کا موقع ملا. تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کسی بھی پارٹی کے لیے کو مضبوط کرنے کے لیے, اکٹھا رکھنے کے لیے, جوڑنے کے لیے, اور ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اگلے الیکشن میں جانے کے لیے ناگزیر تھا. اور جو قائد نے کیا, اور یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا, وہ اس میں تھے. اب آگے ان کا الیکشن شیڈول آئے گا, ان کا کیمپین شیڈول آئے گا, اور وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. چلیے جی, آپ کو بھی آل دا ویری بیسٹ کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سلما بٹ فار جوائننگ می ان دا اسٹوڈیو. بہت بہت شکریہ اسحاق خاکپانی صاحب پروگرام میں بنے رہنے کے لیے. چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات رہے گی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہیے گا. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ.